Hello, it's me, long time no see, and this is episode 157. हम एक बड़ी लंबी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और उसकी वजूहात भी हैं. बीमारी थी, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस थे जो करने भी चाहिए, बिकॉज नहीं करेंगे तो आप किसी न किसी चीज़ में फंसते चले जाएंगे और फिर वो चीज़ कॉम्प्लिकेट होती चली जाती है. तो बेहतर यह है कि उस चीज़ को बेहतर अभी एड्रेस कर लिया जाए. तो बहरहाल तबीयत अब सेट हो गई, आवाज़ निकलना शुरू हो गई, सब कुछ सेट हो गया है. तो ऑब्वियसली इतना गैप होने के बाद वी हैव टू गेट बैक टू बिजनेस. और यही सब करते हुए मैं बिज़नेस पे आने से पहले ज़रूर बोलूँगा कि एक मेंटल हेल्थ पे मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की थी और देख लीजिएगा, जस्ट फॉर द सेक कि ये मई है एंड इट्स मेंटल हेल्थ मंथ. तो बहरहाल एनी हाउ, गेटिंग डाउन टू बिजनेस. पहली स्टोरी हुरैन की आ रही है और ये बताती हैं कि बेसिकली इनके वालिद साहब ने काफ़ी ज़माने पहले, 20 साल समथिंग पहले, एक प्लॉट लिया था इस्लामाबाद में. वो भी एक ऐसी जगह था जो कि रहमान इनक्लेव के कहीं पास था या ऑपोजिट था. और इस ज़माने में ये जगह बिल्कुल ही खाली और फारिग थी. इधर एज सच कोई भी क्या कहते हैं आबादी नहीं थी. इक्का दुक्का कुछ प्लॉट थे लोगों की और प्लॉटिंग ही चल रही थी, लोग बेच रहे थे. जनरली ये बताती हैं वहाँ का एरिया की शक्ल जो थी एक कूड़ेदान और बड़ी बड़ी झाड़ियों जैसी थी, और जो कि 4-5 फुट ऊंची हो चुकी थी. तो एनी हाउ, इस जगह में और इन लोगों के अंदर जिस इलाके की ये बात करनी है, वहाँ पे प्लॉट ओनर्स वगैरह से इनके अब्बा की बड़ी अच्छी बातचीत भी हो गई थी और काफ़ी मतलब वहाँ पे लोगों से घुलना मिलना था. लेकिन आबाद जगह नहीं थी. और जो इनका प्लॉट है, बकौल इनके कि उस प्लॉट के एक तरफ जो था वो सीधे हाथ की तरफ एक अदद मदरसा था और दूसरी साइड पे भी कोई एक आध कोई मतलब मकान था या समथिंग था, और इनके घर के बिल्कुल पीछे कुछ भी नहीं था, खाली प्लॉट्स थे. तो ये लोग रहते जीसीसी में थे और ये मतलब बन रहा था आहिस्ता आहिस्ता, इस तरीके से मामला चल रहा था. इन्होंने 2 स्टोरीज बनवाए थे और ऊपर वाले जो स्टोरी थी वो किसी को दे दिया था रेंट पे, और नीचे जो था सामान वगैरह रख दिया था. ये बेसिकली लाहौर के रहने वाले हैं लेकिन ये वहाँ पे बनवा रहे थे. अब ये कहते हैं कुछ एक दफ़ा इनके वालिद साहब जब वहाँ गए थे, फर्नीचर वगैरह सेट कर कर आके वापस आ गए. उसके बाद ये और इनकी वालदा वगैरह गए थे और वो भी जनवरी का महीना था. पहले ये लोग लाहौर में रुके थे, उसके बाद जाके ये वहाँ चले गए थे इस्लामाबाद में, मतलब इस एरिया में. अब ये कहते 3 घंटे का सफ़र कर कर आके ये लोग जब वहाँ पहुँचे, जगह खोली तो मटियाली थी. काफ़ी सफाइयाँ करने के बाद और लंबा सफ़र करने के बाद ये ढेर हो चुके थे. 9 बजे बस खाना खाया और जाके लेट गए. अब ये कहती हैं रात में सोते में से इनकी आँख खुली, कोई 2:30-3 बज रहा होगा. नहीं, उठते ही मोबाइल पे नज़र मारी तो टाइम इनको नज़र आया. इन्होंने आधी नींद में जब मोबाइल से मतलब आंखें खुली तो इधर उधर देखा तो इनकी वालदा बैठी हुई थी और कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ पढ़ रही हैं, कुछ कर रही हैं धीमी आवाज़ से. इन्होंने उनसे पूछा कि मतलब आप क्यों जाग रही हैं, कोई मसला है? तो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ एक हल्के से इशारतन कहा कि सो जाओ. ये बहरहाल नींद में थी और ये सो गई. ये सोचती भी कि कोई कुछ होगा सिलसिला कि ये जाग रही हैं, और ये सो गई. अब बहरहाल सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद इनको फिर ख्याल आया तो अपनी वालदा के पास गई और फिर उनसे पूछा कि भाई आपकी तबीयत ठीक है, रात में कुछ हुआ था, ये कुछ है? तो इन्होंने कहा कि भाई तुम लोग लेट गए थे, फिर रात में नॉक हुआ दरवाजे पे, और वो नॉक जो था वो फिर होता रहा जैसे कोई अंदर आने के लिए इजाज़त मांगता है वैसे. अब जाहिर सी बात है घर में कोई नहीं था और ये बिल्कुल हू का आलम वाली जगह है जहाँ पे अगर कुत्ता कोई ना भौंके तो कोई आवाज़ ही ना हो रात में. तो बस उस सिलसिले में इन्होंने कोई उस चीज़ को जवाब नहीं दी और रात वो अपना विर्द करती रहीं और सब करती रहीं. बहरहाल ये होने के बाद ये कहते हैं कि बस ये दस्तक वाला सिलसिला 2-3 दफ़ा और हुआ रात में जब ये वहाँ रुके थे और कुछ 2-4 दिन के लिए गए थे वहाँ.
اور یہ لوگ واپس لاہور چلے گئے کیونکہ وہاں سے ان کو واپس GCC جانا تھا، اور یہ بات یہ لوگ بھول گئے یا نارمل ہو گئی یا رفع دفع ہو گیا۔ اب اس نئے گھر میں ان کی امی اور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی وہ چیز تھی اس نے صرف اپنی پریزنس فیل کرانی تھی، وہ کرا دی، اور اس بات کو 2 سال گزر گئے۔ ان 2 سال کے اندر یہ اور ان کی بہنیں کبھی اس گھر واپس نہیں گئیں۔ ان کے والد ایک آدھ دفعہ گئے اور ایک آدھ دفعہ ان کی والدہ بھی گئیں، اور ان 2 سالوں میں کچھ ایسی سلسلہ نہیں ہوا۔ پھر ایک دفعہ ان کے والد جو تھے بریک لے کے وہاں گئے تھے سردیوں کے موسم میں، اور آپ کو پتہ ہے وہاں کیسی سردی ہوتی ہے، اور یہ ساتھ میں گئی تھی۔ اب یہ کہتے ہیں رات ہوتے ہی وہی ویرانہ وغیرہ تھا اور سب کچھ تھا، اور یہ کسی دعوت سے یہ لوگ آئے تھے، تو ابا ان کے لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور گیس کا ہیٹر وغیرہ لگا ہوا تھا، اور یہ اپنے روم میں 2 کمبل ڈال کے آرام سے لیٹ کے موبائل یوز کر رہی تھی۔ اب یہ اتنی ٹھنڈ تھی، سب کچھ تھا، اور کوئی ایسا سچ کام بھی نہیں تھا گھر میں کیونکہ باہر سے آئے تھے، تو ان کو نیند آنے لگی اور یہ یوٹیوب پہ کچھ دیکھتے دیکھتے سو گئیں۔ رات کو 1-2 بجے کے قریب یہ کہتی ہیں کہ ان کی آنکھ کھلی جیسے کسی نے ان کو ایسے کر کے پکڑا ہوا ہے، جیسے پیچھے سے کوئی ہاتھ ڈال کے ایسے پکڑتا ہے آپ کو، تو ویسی فیلنگ سے یہ اٹھیں، گلا وغیرہ پہ پریشر وغیرہ، تو یہ اٹھیں، سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی، اور یہ ادھر ادھر دیکھا اور آس پاس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ اسی کشمکش میں تھیں کہ پتہ نہیں نیند میں تھیں، خواب میں تھا، کیا سلسلہ تھا، لیکن بہرحال ان کو ڈر تو لگا، لیکن اب وہی والی بات ہے کہ پن ڈراپ سائلنس تھا، اور یہ اب اسی کو سوچ سوچ کے کہ شاید میں نے اپنے آپ کو خود ہی ڈرا لیا ہے کرا کے یہ دوبارہ لیٹ گئیں، اور 10-15 منٹ کے بعد دوبارہ سو گئیں۔ انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، کیونکہ یہی سوچ رہی تھی کہ بھائی وہ بولیں گے ڈرپوک ہے، یا ایسے اکیلے میں مطلب ڈر رہی ہیں۔ اب یہ بات ہو گئی ختم، اور کووڈ کے زمانے میں ان کے والد صاحب وہاں پھنس گئے تھے اسلام آباد میں، یہ لوگ سارے وہاں GCC میں کہیں اور تھے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ 3-4 مہینے یا 5 مہینے یہ وہاں اکیلے رہے۔ ان لوگوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ جو مدرسہ تھا وہ اس کے جو سمجھ لیں کچھ بیریلز ہوئی ہوئی تھیں، وہ اس زمان کافی پرانا تھا، اور آگے ایکسٹینڈڈ بیریلز ہوئی ہوئی تھی جو کہ ان پلاٹس پہ آ رہی تھیں۔ پلاٹنگ سے پہلے یہ موجود نہیں تھا، مطلب یہ چیزیں پتہ نہیں تھیں لوگوں کو، اور بعد میں جب یہ چیز پتہ چلی تو ان کے گھر کے بالکل 4 فٹ جہاں پہ ان کے بیڈ روم وغیرہ ہیں وہاں پہ اس طرح کی قبریں موجود تھیں۔ تو بہرحال 4 فٹ کے فاصلے پہ قبریں موجود تھیں، اور اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لیے ہو رہا تھا یہ سب کچھ۔ تو بہرحال تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اینڈ اگین وہی بات ہے، جب نئی سوسائٹیز میں آپ شفٹ ہوتے ہیں، نئی جگہ پہ آپ جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہونے کے رسک ہوتے ہیں، تو اچھی طریقے سے دیکھ لینا چاہیے کیا سلسلہ ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارے ایک دوست ہیں ابراہیم صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے ایک ریلیٹیو کی بات بتا رہے ہیں، اور یہ اس طرح کی جگہ تھی، مطلب بیسکلی وہ بتا رہے ہیں کہ رات کا ٹائم تھا، اور ان کے جو رشتہ دار تھے وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، اور ڈرائنگ روم کا ایک دروازہ باہر روڈ پہ کھلتا تھا، اور اس پہ جالی کا ایک ان کے پاس ایک دروازہ تھا جو لگا کے وہ دروازہ مطلب کھول کے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ ہوا سرکولیشن وغیرہ کے لیے، اور اندر بیٹھے ہوئے وہ کچھ کر رہے تھے، کچھ سلسلہ پڑھ رہے تھے، کچھ کر رہے تھے، بہرحال کسی کام سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور رات کافی ہو چکی تھی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ رات میں ان کے دروازے پہ کوئی آیا مہمان، اور یہ 2-2:30 بجے ایسا کوئی ٹائم بتا رہے ہیں، اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے جہاں پہ یہ موجود تھے انہیں نے پوچھا کہ بھائی کون، تو دیکھا کہ کوئی خاتون کھڑی ہوئی تھی۔ اب یہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے مطلب عجیب سا لگا ان کو کہ کوئی خاتون کھڑی ہوئی ہے، اور عجیب طرح حلیہ لگ رہا تھا ان کا، اور پوچھتی ہیں، مطلب یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا مطلب کوئی کام ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ان کو ان کے نام سے پکار کے کہتی ہے باہر آئیے۔ اچھا یہ کچھ سمجھے نہیں،
اور جب انہیں نے پوچھا کہ بھائی باہر کیوں میں آؤں اتنی رات کو، آپ کون ہیں؟ تو اس نے بولا ایک کام ہے آپ سے۔ اب یہ سننے کے بعد یہ اندر گئے اور اپنی وائف کو باہر لے کے آئے، جو اندر لیٹی ہوئی تھی، اور ان کو بلایا کہ پتہ نہیں کون خاتون آئی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی کوئی جاننے والی ہوں، یہ کوئی محلے سے آئی ہیں، کوئی ایمرجنسی ہے کیا ہے، بہرحال کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ ان کو لے کے آ گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی قسمت تھی کہ یہ دونوں میاں بیوی جب اس دروازے تک پہنچے جس کے باہر اندھیری گلی نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو عورت ان کے دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی ایک سفید کپڑوں میں، وہ روڈ پہ گوبر پڑا ہوا تھا، وہ جمع کر رہی تھی اپنے ہاتھوں سے، عجیب طریقے کا مطلب طریقے سے۔ یہ دونوں دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ یہ کون ہے پاگل، جس کے اوپر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں کوئی رکشا یا کوئی چیز گزری اس گلی میں سے لائٹ کرتی ہوئی، اور جب وہ گزری تو وہ نظر آنا بند ہو گئی۔ جب یہ سلسلہ ہوا تو یہ فوراً دروازہ بند کر کے اندر گھس گئے، کیونکہ ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ جو بھی تھا ایک نارمل کوئی سینیریو نہیں تھا، اور شاید وہ گھر میں اس لیے انٹر نہیں ہو سکا کیونکہ کافی دعائیں وغیرہ لگی ہوئی تھی دروازوں کے اوپر اور کھڑکیوں کے اوپر اور ادھر ادھر، تو اس وجہ سے۔ تو بہرحال تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اور بہرحال اس کے بعد تو انہوں نے کبھی دروازہ کھول کے رات کو ٹائم نہیں پاس کیا ہوگا۔ تو تھینکس اگین۔ اگلی اسٹوری جو ہے نجیب صاحب کی ہے، جو کراچی سے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کوئی آج سے 12 سال پہلے ہوا تھا، جب یہ نانی کے یہاں اپنی شفٹ ہوئے تھے پڑھائی کے حوالے سے، اور یہ اکثر مطلب وہیں پہ مطلب پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے، تو نانا کے گھر میں رہتے تھے، سب کچھ تھا۔ تو بیسیکلی نانا کی سسٹر یعنی ان کی والدہ کی پھپھو جو تھیں، وہ بھی زیادہ دور نہیں رہتی تھیں، 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتی تھیں، اور ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کی کزنز وغیرہ آتی رہتی تھیں۔ اب یہ کہتے ہیں اچانک دوپہر میں وہ آئیں، اور مطلب باقاعدہ رونا سا ایک شور سا مچ گیا، مطلب کہ یہ مطلب گھر میں عجیب ہو گیا ہے، امی جو ہے وہ عجیب حرکتیں کر رہی ہیں، ان کو دورے پڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی کوئی باتیں ہونے لگیں۔ بہرحال نانا نے ان کے کہا کہ تم جاؤ اور اپنی والدہ کو لے کے آؤ، گھر لاک کرو، بس یہیں لے کے آ جاؤ پہلے، پھر یہاں دیکھتے ہیں۔ وہ بہرحال چلی گئیں، اور یہ کسی کام سے پھر یہ بھی چلے گئے، اور شام تک تو وہ آئی نہیں تھی اور یہ جا چکے تھے۔ اب جب یہ واپس آئے تو وہ لوگ سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور نیچے ہی تھے، کہیں تھے۔ یہ اپنی آنٹی کے پاس کسی اور جگہ پہ جا کے بیٹھے، اور وہاں بیٹھ کے کچھ بات کرنے لگے۔ بیٹھے بیٹھے یہ کہتے ہیں ایک دم سے برابر والا کمرہ جہاں وہ لوگ تھے، وہاں سے زور زور سے بڑی خوفناک طریقے سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آنی شروع ہوئی۔ اب وہ آواز ہی اتنی عجیب تھی، اور کوئی بیچ میں کچھ بول بھی رہا تھا، تو یہ اٹھ کے سارے لوگ اس طرف جانے لگے۔ تو وہاں جا کے یہ لوگ تو ہل گئے یہ دیکھ کے کہ بھئی پھپھو کو ان کی سب لوگوں نے پکڑ کے رکھا ہوا تھا، اور وہ آوازیں جو تھیں وہ نکال رہی تھیں۔ بہرحال یہ کچھ سلسلے، یہ کافی تھوڑی دیر کے بعد یہ ختم ہوا۔ ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے پھپھو پہ کچھ کیا، پڑھا، یہ ہوش میں آئیں۔ جب ہوش میں آئیں تو یہ سارا سلسلہ پوچھا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے دن رات کو یہ مغرب پہ باہر اپنے آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی، تو ان کے گھر کے انٹرنس کے پاس یا اس جگہ کے پاس ایک پیپل کا درخت ہے، اس کے قریب پہنچی کچرا مطلب ہلاتے ہوئے، مطلب جھاڑو سے، تو ادھر باقاعدہ درخت میں سے ان کو ایک آواز آئی جس نے کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ، اور مطلب یہاں سے جاؤ، بڑے ایک غصے میں کہا۔ بہرحال اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلے شروع ہو گئے، اور یہ حال ہو گیا کہ یہ آج یہ کیا تھیں۔ اب مولوی وغیرہ صاحب نے دم وغیرہ کیا ٹھیک، اور رات ٹھیک سے گزر گئی۔ اگلے دن بھی دوپہر تک سب ٹھیک رہا، اور یہ اپنے ماموں کے ساتھ اوپر کسی کمرے میں بیٹھے جو ان کے ہم عمر تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سے پھر ایک شور مچا، اور اس شور کے پیچھے جاتے ہوئے ہنسنے کی آوازیں آئیں بڑی خوفناک،
اور یہ جب اتر کے نیچے گئے تو دیکھا کہ پھر وہی ان پہ کچھ طاری ہے، اور وہ مولوی بھی آ چکے ہیں، اور اس دفعہ کچھ چل رہا ہے معاملہ، اور بات چیت کرنے کی اس سے کوشش کی جا رہی ہے، جس پہ اس چیز نے ایک مردانہ آواز میں کہا کہ اس عورت نے میرے بچوں کو اور مجھے تنگ کیا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ جس پہ کچھ بحث مباحثے کے بعد مولوی نے کہا کہ ایک بکرا آپ کو دے دیتے ہیں، تو اس پہ بھی بات ہوئی کہ کالا بکرا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تب جا کے وہ ان کے اوپر جو بھی چیز حاوی تھی وہ ہٹی، اور پھر یہ طے پایا گیا کہ بس یہ اب ہٹ جائے گی اور سب کچھ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ سب عمل ومل کر کے اور سب کچھ بتا بتا کے وہ چلے گئے، اور یہ سلسلہ رات گزر گئی۔ اب یہ کہتے ہیں اگلے دن پھر وہی ہوا کہ مغرب کے بعد وہ چیز ان پہ حاوی ہونے لگی، ان لوگوں نے وہی سب پڑھنا شروع کیا جو کہا گیا تھا ان سے، اور وہ فوراً ہی چیز چلی گئی، اور سب نے ایک سکون کا سانس لیا کہ چلو جان چھوٹی۔ کہ دوسرے کسی کمرے سے انہی خاتون یعنی پھپھو کی بیٹیوں کی آواز، چیخنے کی آوازیں آئیں، تو سب جب بھاگ کے گئے، اور یہ خود جو کہہ رہے ہیں میں کمرے میں جب انٹر ہوا تو ان سے ہی تھوڑے فاصلے پہ کسی اس طرف اشارہ ایک لڑکی کر رہی تھی، اور اپنی بہن کو بول رہی تھی کہ وہ چیز وہاں ہے، اور کرتے کرتے ایک دم سے وہ شوق میں چلی آتی ہیں کہ یہ تو ابو آ رہے ہیں، یعنی کہ ان کے والد جو مرحوم ہیں وہ آ رہے ہیں، جس پہ پھر ایک دم ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ چیز اپنا بھیس بدل کے ان کے سامنے آ رہی ہے۔ بہرحال دعائیں وغیرہ ہوئیں، سب کچھ ہوا، اور وہ آخر کار سلسلہ ختم ہوا، اور لانگ سٹوری شارٹ کہ وہ چیز شکل بدل کے اب ان کو ڈرا رہی تھی ان کی بیٹیوں کو۔ بہرحال آہستہ آہستہ یہ دعائیں اور اب مولوی صاحب کی ساری جو چیزیں تھیں وہ کیے پہ اثر کرنا مطلب کام ہوا، اور چیزیں بہتر ہونے لگی، اور آخر کار وہ گھر چھوڑ بھی دیا، سب کچھ سیٹ ہو گیا، اور یہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اس کے بعد یہ مسئلے ختم ہو گئے۔ اب یہ لکھتے ہیں ہمارے دوست جنہوں نے اسٹوری بھیجی ہے کہ سننے والوں سے گزارش ہے کہ گھر خریدتے یا کرائے پہ لیتے وقت گھر کے معلومات ضرور لیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس مسئلے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔ تو تھینک یو فار دیٹ ٹڈ بٹ، اینڈ یہ بات تو ضرور ہے کہ کوئی سستی جگہ مل رہی ہو اور مارکیٹ ریٹ ہائی ہو تو اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو۔ تو ایک اکانومی کا ایک کانسیپٹ ہے نا، دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فری لنچ، تو یہ وہی سلسلہ ہے کہ اگر سستے میں مل رہا ہے تو کوئی تو مسئلہ ہوگا۔ چلے آگے بات کرتے ہیں مزمل صاحب سے۔ مزمل صاحب کی تو بڑی سادی سی کہانی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی گلبرگ لاہور میں ان کے نانوا کا گھر تھا یا ہے، اور یہ 7 سال کے ہوں گے۔ تو یہ باتھ روم ان کا مطلب بڑا بڑا حویلی ٹائپ گھر تھا، تو باتھ روم میں ایک ٹب میں پانی بھر دیا جاتا تھا، اور چھوٹے بچے کو اس میں ڈال دیا جاتا تھا نہانے کے لیے، وہ اپنی اس میں اچھل کود کرتے رہتے تھے، چھپ چھپ کرتے رہتے تھے، اور اس طرح ان کا چلتا رہتا تھا۔ اب ایک دن یہ کہتے ہیں کیا ہوا، اسی طرح ان کو ڈال کے ادھر اکیلا چھوڑ کے باہر چلے گئے، یہ اپنا وہی کھیل کود رہے تھے، اور ایک دم سے ان کو محسوس ہوا کہ جیسے جو باتھ روم کے دروازہ ہے وہاں کوئی ہے۔ جب انہیں پلٹ کے دیکھا تو کوئی کلوکڈ فگر، یعنی کوئی ایسا آدمی جس نے اوپر اپنے کچھ کپڑا چادر بڑی سی ڈالی ہوئی ہے وہ موجود ہے، اور وہ باتھ روم کے دروازے پہ کھڑا ان کو دیکھ رہا ہے، گھور رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں اس آدمی کی خاص بات یہ تھی کہ اس کی ناک نہیں تھی۔ وہ ان کو گھور رہا ہے اور یہ اس کو گھور رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں 5-7 سیکنڈ ایسے ہی گزر گئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہ کسی نے بڑے آرام سے ان کو گردن سے نیچے پانی کے اندر ڈال دیا، اور مطلب پانی کے اندر چلے گئے۔ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے بعد یہ اپنے آپ کو باہر نہیں نکالا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اور پھر یہ نکل کے وہاں سے بھاگے تو کمرہ بھی باہر جو اٹیچ تھا وہ بھی لاک تھا، کھل نہیں رہا تھا۔ بہرحال اس دن کے بعد سے یہ اس کمرے کے اور اس واش روم میں کبھی نہیں گئے، اور آج کہتے ہیں یہ 16 سال بعد کی بات ہے، لیکن اس جگہ جانے کی ان کی دوبارہ ہمت نہیں ہوئی۔ ان کے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں اس گھر میں ہیں کچھ ویرڈ مسئلے، لیکن بہرحال یہ والی چیز پہ زیادہ کوئی بات کرنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ آگے بات کرتے ہیں جی ہمارے ایک دوست صاحب کی جو کہ انونیمس رہنا چاہتے ہیں، اور گجرا والا کی یہ بات کر رہے ہیں اور اپنی آپ بیتی بتا رہے ہیں۔
یہ بات کر رہے ہیں 2012 کی، جس میں یہ انہوں نے ایک گھر خریدا تھا اور اسی گلی کے اندر رینٹ پر ایک جگہ لی تھی، جہاں پہ سے اس کی گھر کی رینوویشنز وغیرہ یہ لوگ مانیٹر کر سکیں۔ اب یہ سارا کام چل رہا تھا تو کافی کام تھے، اس نے گھر میں چھت وغیرہ صحیح کرانی تھی، اس طرح کی چیزیں تھیں، تو تقریباً 2-4 مہینے کا کام اس میں باقی تھا۔ اب یہ جہاں شفٹ ہوئے وہ کوئی خاص مکان تو نہیں تھا، لیکن بہرحال گزارے لائق تھا، پرانا تھا، اور اپنے گھر سے بقول ان کے 3 گھر یا کچھ ایسے دور تھا، تو اتنا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا کہ وہاں سے پھر واپس شفٹ ہو جاتے آرام سے اور سب ہو جاتا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اب جب یہاں پہ یہ لوگ عارضی طور پہ جب شفٹ ہوئے تو مالک مکان نے سب کچھ کرنے کے بعد ان کو کہا کہ ورانڈے میں آپ نے ایک شیلف رکھی دیکھی ہے، اس کے اوپر روز رات کو آپ نے ایک دیا جلانا ہے مغرب کے ٹائم پہ، اور 15 منٹ پہلے آپ مغرب سے جلا دیں تو بہتر ہے، یہ آپ نے خیال سے کرنا ہے۔ ابا ان کے سن کے حیران ہوئے، لیکن بہرحال اب کافی دیر ہو چکی تھی اور جگہ بھی لے چکے تھے، ایڈوانس ہو چکا وٹ ایور، تو انہوں نے بہرحال سن لیا اور چلے گئے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ بات عجیب سی لگی، یہ سب کچھ تھا، لیکن بہرحال اس جگہ میں جب یہ لوگ شفٹ ہوئے تو بڑا اکیلے رہتے ہوئے کسی بھی کمرے میں بڑا خوف آتا تھا اور حالت پتلی ہو جاتی تھی، لیکن بہرحال ایسا سلسلہ تھا۔ اب یہ ایک آدھ دفعہ جلا لیا جمعرات کو وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر کیا ہوا، بھولنا شروع ہو گئے، کاموں میں بزی ہو گئے اور اس طرح کی چیزیں ہو گئی، اور 6 دن تک یہ سلسلہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو اگلی جمعرات آئی اس پہ یہ پھر دیا جلانا بھول گئے، اور رات میں ہی ایک پریزنس فیل ہوئی۔ ہوا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی گرمیوں کا زمانہ تھا اور بالکل ہی ہوا نہیں چل رہی تھی، اور یہ کمرے میں تھے اور ایک دم سے مطلب کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی، پردہ ڈلا ہوا تھا، پردہ وردہ اڑنے لگا، اندر ہوائیں آنے لگیں، اور ان کی بہن اٹھ کے جلدی سے باہر صحن میں جانے لگیں کہ بھائی دروازہ وغیرہ کھولو، کوئی ہوا چل رہی ٹھنڈی وغیرہ، تو کچھ موسمی اس گرمی عذاب سے نکلیں اور کچھ انجوائے کریں۔ جب باہر نکلے اس کمرے سے صحن کے اندر تو دیکھا کہ کوئی ہوا نہیں چل رہی، جو تھا اس کمرے کے اندر ہی تھا۔ واپس آ کے انہوں نے دیکھا کہ وہ کمرہ بالکل نارمل ہے، ایسا تھا ہی نہیں کہ کبھی وہاں پہ تیز ہوائیں آئیں یا کچھ ایسا کبھی ہوا ہو۔ بہرحال یہ سارا سمجھ گئے، معاملہ جو تھا ان کے گھر والے تو شاید سمجھ گئے، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اب اس رات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، دن بھی اچھے سے گزر گیا، پھر دوبارہ رات آئی، مغرب کا ٹائم قریب آیا، اور اسی وقت جو ہے مغرب کے ٹائم یہ کہتے ہیں کہ لائٹ چلی گئی۔ لائٹ جانے کے بعد ان کا جو ڈرائنگ روم تھا اس میں سے عجیب آوازیں آنے لگیں، اور ان کی والدہ اور چھوٹی ایک بہن اٹھ کے گئیں دیکھنے کے لیے کہ یہ آخر سلسلہ کیا ہے۔ جب یہ لوگ وہاں گئے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ دروازہ کبھی جو ہے اس کا آگے بڑھتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، کھلتا ہے، اور خود ایسے ایکٹ کر رہا ہے جیسے یہ کوئی کھول بند کر رہا ہے۔ ہوا سے تو ایک آدھ دفعہ ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ بند کر رہا ہے، پھر کھولتا ہے، پھر بند کرتا ہے، پھر کھولتا ہے، یہ سلسلہ وہاں چل رہا تھا۔ انہوں نے دعائیں پڑھنا شروع کی، ان کی اماں نے دعائیں پڑھنا شروع کی، اور ان کو سمجھ میں آنے لگا کہ یہاں پہ ہمارے علاوہ بھی کوئی تیسرا موجود ہے۔ بہرحال یہ لوگ وہاں سے پڑھتے ہوئے اپنے اوپر حصار کھینچتے ہوئے وہاں سے واپس آئے، اور یہ ساری سٹوری انہوں نے ابا کو بتائی جو ساتھ میں باہر گئے ہوئے تھے، اور جب وہ آئے تو جیسے تیسے کر کے انہوں نے رات کاٹی، اور اب صورتحال جو تھی سب کو آگاہ ہو گئی تھی کہ یہاں کچھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ تیسرا دن یا اس طرح کا سارا سلسلہ ہونے کے بعد جب بات ہوئی تو آگے مطلب دن گزر گیا، سب کچھ گزر گیا۔ اس دن لیکن رات کو مغرب کے وقت کچھ بھی نہیں ہوا ایسا، اور گھر میں سب لوگ موجود تھے، سب لوگ ایک ساتھ تھے، تو ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ہوا یہ کہ یہ رات میں یہ لوگ سوئے،
تو یہ ان کی والدہ اور اماں ایک کمرے میں، والدہ اور ابا ایک کمرے میں اور ان کی 3 بہنیں ایک کمرے میں سو گئیں. اور پھر رات کو 3 بجے کے قریب عجیب صحیح مطلب ایک چیخو مغار مچ گئی، اور مطلب سب اٹھے اور سب کچھ جا کر دیکھا. ہوا یہ کہ ان کی ایک بہن کی آنکھ کھلی سوتے میں سے، تو انہوں نے دیکھا دیوار پہ خاتون چپکی ہوئی ہیں جن کا سر جو ہے وہ دیوار کے اندر گھسا ہوا ہے یا اس طریقے سے کچھ ہے، اور بال بال نکلے ہوئے ہیں اور کالا سا لباس ہے، اور دیوار پہ بالکل مکڑی کی طرح وہ چپکی ہوئی ہیں. اور وہ یہ دیکھ کے بے ہوش ہو گئی تھی. جب وہ ہوش میں آئیں صبح تو ان کی والدہ ان کے پاس تھی، اور جب ہوش میں آتی گئیں تو احساس ہوا کہ گھر میں نہیں ہے، تو ایکچولی اسپتال میں لیٹی ہوئی ہیں اور سب لوگ حیران اور پریشان ہیں. جب انہوں نے اپنی سٹوری اس کو اپنی والدہ کو بتانے کی کوشش کی کہ میں رات کو یہ دیکھا، تو ان کی والدہ حیران نہیں ہوئی. انہوں نے بولا یہ چیز رات میں سب نے دیکھی تھی، اور اس چیز نے رات میں ہم سب کو کہا کہ دیا جلانا تم لوگ بھول گئے ہو اور اب سے نہ بھولنا. اس کے بعد 1 مہینے انہوں نے جیسے تیسے کر کے دیا جلا جلا کے اس جگہ میں گزاری، اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے. گھر جلدی بنوا کے جیسا تیسا شفٹ ہو گئے. تو یہ کہتے ہیں ہم نے جان چھڑائی اس جگہ سے، اور وہ اللہ کا مطلب شکر ادا کیا. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی اگین جہاں بھی جاؤ ذرا سوچ سمجھ کے جاؤ. اگلی سٹوری جو ہے یہ جو بتانا لکھ رہی ہیں وہ انونیمس رہنا چاہتی ہیں، اور بتاتی ہیں کہ وہ اب تو کہیں اور ملک سے باہر رہتی ہیں کہیں اور. لیکن 5 سال پہلے کی کہانی ہے. کراچی میں گلستان جوہر کی طرف ایک جگہ شفٹ ہوئی تھی. وہ بیسکلی ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ ان کی نوکری ایسی تھی کہ ان کو سندھ میں مطلب انٹیریئر سائڈ پہ جانا پڑتا تھا، اور یہ اور ان کے جو بیٹے ہیں 5 سال کی اور بیٹی چھوٹی 2 مہینے کی، وہ رینٹ پہ رہتے تھے. اب ان کے دیور نے ایک فلیٹ خریدا تھا، ایک نئی بلڈنگ تھی، وہاں یہ اس علاقے میں شفٹ ہو گئے تھے پرفیوم چوک کے پاس. اور مزدوروں وغیرہ نے سب سامان رکھا اور سب کچھ رکھا، اور جب چلے گئے تو انہیں نے وہاں واپس آ کے دیکھا کہ ہر چیز کے اوپر کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، زیادہ نہیں، کوئی 40 50 60 70 اس طرح ہر چیز پہ. اور الماری جو رکھی تھی اس کی چھت پہ بھی کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے. تو یہ پیسے سب نے مطلب ان کے ہسبینڈ نے جمع کیے اور سوچا کہ شاید یہ مزدوروں کے ہوں گے بیچاروں کے، اور یہ رہ گئے ہیں. اور انہوں نے فون کر کے ان کو کہا کہ تو تمہارا کچھ رہ گئی یا پیسے ویسے تو آ کے لے جاؤ. انہوں نے بہرحال منع کر دیا کہ ہم تو ایسا کوئی مطلب چیز چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، کوئی یہ سب اپنے پاس جو لے کے آئے تھے وہ لے کے چلے گئے. رقم بھی اتنی کوئی خاص بڑی نہیں تھی کہ کوئی مطلب اس طرح پریشان ہوگا. تو انہوں نے بہرحال وہ جمع کر کے ایک طرف رکھ دیے کہ کبھی کوئی مانگے گا یا کوئی لینے آئے گا تو اس کو دے دیں گے، پتہ نہیں کس کے پیسے تھے کہاں سے آئے. اور بات آئی گئی ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہونے کے بعد اور امانت کے طور پہ ایک طرف رکھنے کے بعد 2 3 دن بعد ہمیں جو تھا وہ ان کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ فلیٹ کے دروازے کے باہر باتیں کوئی کر رہا ہے، اور ایسے باتیں مطلب تسلی سے کوئی کھڑے ہو کے مسلسل باتیں کر رہا ہے. اب یہ جا کے دیکھیں تو وہاں کوئی نہ ملے. دروازے سے مطلب جھانکے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اپنا وہم سمجھتے تھے کہ کوئی گزر رہا ہوگا باتیں کرتے ہوئے چلا گیا. تو وہ تھوڑی سی کیونکہ یہ 4تھے فلور پہ رہتے تھے اور وہ جگہ خالی تھی، ان کا ہی فلیٹ تھا وہاں، ایون تیسری منزل پہ بھی کوئی نہیں تھا. تو شاید کوئی دیکھتا ہوا گزرا ہوگا تو اس کی گونج آ رہی تھی یا کچھ ایسا سلسلہ. اب بہرحال یہ سب سلسلہ تو تھا ہی. اب قرآن پاک کا ایک سٹینڈ لگانا تھا ان کو دیوار پہ، جو کہ انہوں نے بڑی کوشش کی اور بقول ان کے کیلیں ہی مڑ جاتی تھیں، اور وہ سٹینڈ کس طرح دیوار پہ لگتا ہی نہیں تھا. اور پھر مجبوراً جو تھا وہ قرآن پاک جو تھا وہ یہ الماری کے اوپر رکھنا انہوں نے شروع کر دیا کہ کہیں پہ کچھ لگتا ہی نہیں تھا. اس کا جو سٹینڈز ہیں پراپر وہ لگتے ہی نہیں تھے. اب رہتے ہوئے ان کے 4 دن ہوئے تھے، اور ان کے جو تھے ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنے کام سے واپس انٹیریئر چلے گئے. ہمیں کہتے ہیں 5 سال کا بچہ ان کا اور ان کی چھوٹی بچی سب گھر میں اکیلے تھے. مغرب کے بعد بچی نے بے انتہا رونا شروع کر دیا، اور
یہ کچن میں گئیں دودھ گرم کرنے کے لیے، اور وہاں جب پہنچی تو چولہے کے پاس وہ جو پیسے ایک جگہ جمع کر کے رکھ دیے تھے وہ وہاں پڑے ہوئے ملے، جس پہ ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں یہ کون بہرحال ڈال کے چلا گیا۔ یہ بہرحال بچی کا دودھ لے کے واپس گئیں، اور پھر بھی بچی خاموش نہ ہوئی۔ کافی دیر رونے کے بعد عشاء کے وقت کی نماز کے بعد پھر آوازیں مطلب گھر کے باہر سے یا گھر کے دروازوں سے آنی شروع ہوئیں، جیسے کہ کوئی موجود ہے اور وہاں باتیں کر رہا ہے۔ اب یہ سب کچھ سلسلہ یہاں چلتا رہا، یہ دروازہ لاک کر کے سارے، اور اپنے بیڈ روم میں بچوں کو لے کے چلی گئیں جہاں پہ انہوں نے رات گزاری۔ اب یہ کہتی ہیں یہ ایک ہفتہ تو اس طرح کسی طرح سے مطلب گزر رہا، لیکن خوف اتنا زیادہ آنے لگ گیا تھا کہ یہ روز اپنے ہسبینڈ کو فون کرتی تھیں کہ بس یہاں سے نکالو ہمیں، آؤ واپس۔ اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ بھائی یہ نئی جگہ اور ویرانی جگہ میں رہنے کی وجہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اب رات کو یہ کہتی ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے ایک دن کہ جو ان کی گلاس ٹیبل تھی وہ ٹوٹ کے 2 حصوں میں ہو گئی، اور یہ بچوں کو لے کے فلیٹ سے باہر بھاگ گئی۔ باہر پورا کوریڈور خالی، سب کچھ خالی، اور وہ ادھر نکل کے 1-2 گھنٹے گزارنے کے بعد دعائیں پڑھتی ہوں، بچوں کو واپس لے کے گھر میں آئیں، کیونکہ رات کا بھی ٹائم تھا، اور اسی طرح جاگتے ہوئے فجر تک ہو گئی۔ بہرحال 1-2 گھنٹے بچوں کو باہر لے کے گھومتے ہوئے یہ واپس گھر میں چلی گئیں، اور فجر تک کا انہوں نے ٹائم گزارا، جس کے بعد یہ سوئیں۔ وہ کہتی ہیں سوئیں تو صبح 8 بجے ان کی کانوں میں عجیب سے گھنگرو جیسی آوازیں آنے لگیں، اور جس کی آواز کی پریشانی سے جب اٹھ کے بیٹھی تو ان کے مسلسل آواز آ رہی تھی باتوں کی اور اس طرح کی، اور اس کے اوپر یہ سب سلسلہ تھا۔ لیکن جب انہوں نے اپنے ٹخنوں پہ ان کی نظر پڑی تو وہاں ایک تین مطلب نوکوں جیسا ایک نشان ایک عجیب سا بنا ہوا تھا، اور وہ نشان ایسا تھا جو کسی چیز سے چھپا ہوا تھا، جو کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی، ایون تھنر سے بھی مٹانے کی، وہ مٹا نہیں۔ بہرحال انہوں نے شور مچا کے اپنے ہسبینڈ کو واپس بلایا، انہوں نے آ کے حالات سنے دیکھے اور یہ سب کچھ دیکھا، اور اس کے بعد 2 نفلیں پڑھی، اور قرآن اپنے مطلب تلاوت وغیرہ کرنے کے بعد کچھ پڑھا ہوا پانی لے کے اور آب زمزم پہ پڑھ کے انہوں نے جب وہ نشان پہ پانی ڈالا کے صاف کیا تب وہ ہٹا۔ اب اس کے بعد میرا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں جو بھی ہو رہا ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہو رہا، کچھ مسئلہ یہاں صحیح نہیں ہے۔ اور یہ انہوں نے پھر نوٹ کیا کہ جب گھر میں قرآن پاک کھلتا تھا اور اس طرح کچھ ہوتا تھا تو ایک مشکل بڑھ جاتی تھی، پرابلمز ڈبل ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ مثال ہے کہ ان کے ہسبینڈ کے کپڑے استری ہوئے ہوئے وہ لٹرلی اڑ اڑ کے گر جاتے تھے، غائب ہو جاتے تھے، اس طرح کے مسئلے ہو رہے تھے، ہر چیز میں مطلب تکلیف دہ مسائل شروع ہو چکے تھے، چیزیں ملنا غائب ہونا وغیرہ وغیرہ۔ قریبی مسجد سے ان کے ہسبینڈ کسی کو لے کے، مولوی صاحب کو لے کے آئے، ان کو ساتھ لے کے آئے، اور انہوں نے قرآن آیتیں پڑھی اور کچھ پڑھنے کو کہا اور سب کچھ ان کو کہا۔ اور اس دن مغرب کے وقت ان کی چھوٹی بیٹی نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا، اور اتنا وہ رو رہی تھی کہ کوئی حساب نہیں تھا۔ اور پھر جب اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان تھے۔ اب اس بچی کو چپ کرا رہی تھی ان کے ہسبینڈ جو تھے قرآن پڑھ رہے تھے، کہ انہوں نے ایک عورت کو نظر آنا ان کو شروع ہوئی، انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو کالی سیاہ فام تھی، لیکن اس نے سفید کپڑے پہنے تھے، بال اس کے اتنے لمبے تھے کہ زمین تک لگ رہے تھے۔ انہوں نے پھر اس دورانیے میں جب ان کی یہ بچی کو چپ کرانی تھی، ان کے ہسبینڈ قرآن پڑھ رہے تھے، کہ ایک عورت کو دیکھا۔ عورت ایک ان کو جو دکھنا شروع ہوئی تو وہ کالی سیاہ فام تھی، اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کا ماتھے کچھ عجیب سا لال ہو رہا تھا، اور اس کی آنکھیں بھی لال تھی۔ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ عجیب طریقے سے ان کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی یا ہنس رہی تھی، اور بس ان کو ہی نظر آ رہی تھی، اور ان کو دیکھ کے اور ان کے ہسبینڈ کو دیکھ کے وہ ہنس رہی تھی، اور یہ بار بار مطلب ڈر رہی تھی اور باقیوں کو کہہ رہی تھی، لیکن کسی اور کو شاید نظر نہیں آئی۔ بہرحال یہ سب سننے کے بعد فیصلہ ہوا کہ بس اس جگہ سے جان چھوڑائی جائے، اور بہت مطلب یہ کوئی خراب جگہ ہے۔ 15 دن میں ہی وہ جگہ انہوں نے خالی کر دی۔
یہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کے کچھ عرصے کے بعد دیور صاحب آئے اور وہ وہاں شفٹ ہو گئے ان کے منع کرنے کے باوجود، لیکن ان کی فائنینشیل حالت اس کے بعد بہت خراب ہو گئی، اور حالات یہ تھے کہ کہتے تھے ایسا لگتا ہے کہ رات کو میں سوتا ہوں تو کوئی آنکھوں پہ لیزر لائٹیں مار مار کے مطلب مجھے اٹھا دیتا ہے، جبکہ گھر میں کوئی ہوتا نہیں تھا، اور ایک کیڑے مکوڑوں کی اور ایک اس طرح کا چیزوں کی ایک انتہا سے زیادہ وہاں پہ جو تھا انفیسٹیشن ہو گیا تھا، جو کہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ گھر بھی آخرکار انہوں نے خالی کر دیا، اور فائنینشیل کرنچ میں آنے کی وجہ سے اس کو بیچنا پڑا، جو کہ جیسے تیسے ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کبھی ان کی ان مولوی صاحب سے بات ہوئی کہ یہ جو پیسے کیا ملتے تھے اور یہ کیا تھا، تو وہ کہتے تھے یہ پیسے رکھے اس لیے گئے تھے آپ کے سامنے کہ آپ خرچ کریں اور آپ کی مصیبت بڑھے، آپ سمجھے آپ کی جان بچ گئی اور آپ وہاں سے چھوٹ کے نکل آئے۔ وہ اس چیز پہ کیا جگہ پہ آصیب تھا، کسی کی سمجھ سے باہر تھا۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اینڈ اگین گھر میں جانے سے پہلے کچھ چیک کر لینا چاہیے، اور بہرحال یہ تو اب کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ چلے جی، اگلی سٹوری جو آ رہی ہیں وہ 3 سٹوریاں ایک صاحب کی آ رہی ہیں جو انونیمس رہنا چاہتے ہیں، اور وہ پہلی سٹوری سناتے ہیں۔ جب یہ 5th کلاس میں تھے، اور یہ 2005 کی کوئی اس طرح کی ٹائم کی بات ہے، یہ ایگزام دے کے آ رہے تھے۔ ایک دن میں 2 پیپرز تھے، تو صبح اور ایک دوپہر اس طرح کر کے وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ گھر آ رہے تھے پیپر دے کے 5th کلاس کے، اور دن میں 2 پیپرز تھے، ایک صبح تھا ایک دوپہر میں تھا، تو اس طرح یہ شام کے قریب یا اس طریقے کے آ رہے تھے۔ بارش کا موسم تھا، بہت انجوائے کر رہے تھے، اور اب جب جہاں یہ شفٹ ہوئے تھے وہاں پہ پانی اکثر روڈ پہ جمع ہوتا تھا، تو ادھر سے یہ آ رہے تھے، کافی ایکسائٹیڈ بھی تھے۔ گھر پہنچے تو ان کی سڑک پہ پانی پانی تھا۔ اب ان کا پورشن جو تھا وہ 2nd فلور پہ تھا۔ اب یہ جلدی سے اوپر گئے۔ ان کی والدہ جاب کرتی تھیں، والد صاحب اس وقت موجود نہیں تھے، اور ان کی سسٹر اکیڈمی جا چکی، ان کی بڑی بہن۔ تو یہ گھر میں جب پہنچے تو اکیلے تھے، کیونکہ چھوٹے بھائی کو بھی والدہ خالہ کے گھر پہ چھوڑ کے جاتی تھیں، وہ پھر کون دیکھے گا۔ اب یہ گھر میں اکیلے تھے، یہ سیدھا ظاہر سی بات ہے باہر پانی کیچڑ سے آ رہے ہیں، تو یہ واش روم میں چلے گئے کپڑے وپڑے چینج کرنے اور نہانے وغیرہ۔ اب جب یہ واش روم میں گئے اور انہوں نے فیل کیا کہ کوئی دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے واش روم کی، اور پھر وہ جو نیچے درار تھی دروازے کے، اس سے انہوں نے دیکھا تو کسی کی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں۔ ان کو احساس ہوا کہ شاید نیچے جو مالک مکان رہتے ہیں ان کے بچے ہوں گے ان میں سے کوئی، کیونکہ ان سے ان کا کھیل کود رہتی تھی۔ تو انہوں نے بہرحال کوئی جواب نہیں دیا اور نہا وہا کے باہر نکل آئے۔ باہر نکل کے اب ان کو بھوک لگ رہی تھی، سیدھا کچن میں گئے تو ان کی والدہ وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانے کو دے دیں، اور سب کچھ بول بال کے یہ اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئے۔ لیٹے مطلب انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کو بھوک لگی تو یہ واپس کچن میں گئے تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور حیرت میں واپس آئے اور پھر اپنے بیڈ پہ لیٹے اور اسی طرح لیٹے لیٹے سو گئے۔ ان کی آنکھ کھلی ان کی والدہ کے اٹھانے سے، جو کہ آئی تھیں اور ان کو کہہ رہی تھی کہ کھانا کھاؤ گے، تو انہوں نے یہی بولا کہ میں پورا بتایا کہ میں گیا تھا، آیا تھا، آپ موجود تھیں، میں نے آپ کو کہا، آپ نے مطلب لفٹ نہیں کرائی یا کچھ نہیں کیا، اور میں لیٹے لیٹے سو گیا۔ تو جس پہ انہوں نے ان کو کہا کہ میں بارش کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی تھی، اور میں تو بس ابھی گھر میں گھسی ہوں، تو میں دیکھا ہے لیٹے ہوئے تھے، تمہیں اٹھایا اور بہن کو اور تمہارے بھائی کو ساتھ لے کے آئی ہوں۔ اب یہ سننے کے بعد جو انہوں نے کہا وہ ان کو باہر لے گئیں، اور ایک قریب میں ایک دربار سا تھا وہاں لے جا کے کچھ مطلب کیا، بہرحال پڑھا، کچھ کیا، اور کوئی دیا ویا جلا کے یہ واپس ان کو لے آئیں۔ اب لینڈ لارڈ صاحب جو تھے وہ ان کی چھت کے اوپر ایک پورشن بنوا رہے تھے جہاں کنسٹرکشن چل رہی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، وہاں چھت پر ریت پڑی ہوئی تھی، اور یہ بچے سارے وہاں جا کے کھیل رہے تھے۔ لینڈ لارڈ کے 4 بچے تھے، جن میں سے 2 بیٹیاں اور ایک چھوٹا بیٹا جو تھا وہ انہی کی عمر کا تھا، تو یہ اکثر ساتھ کھیلتے تھے۔
ان کی ماما گھر سے باہر نکلنے میں منع کرتی تھیں، تو یہ لوگ جو تھے اکثر گھر میں ہی کھیلتے تھے، اور اسی لیے شام تک چھت پہ وہ ریت میں کھیلتے رہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہے۔ شام ہونے لگی تو بڑے بچے جو تھے، وہ ان کی جو بڑی بیٹیاں تھیں، وہ نیچے چلی گئیں اور ان کو نیچے آنے کو بولا، اور یہ ان کا جو دوست اور ان کی بہن، یعنی وہ دو بچے، یہ اوپر تھے، یہ لگے رہے اور کوئی گھر بنا رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے گھر کی اس جگہ کے سامنے واسا کا ایریا ہے، جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کافی بڑا ہے اور خالی سا، مطلب ہے کافی بڑا سا ایریا ہے۔ تو یہ وہاں پہ مطلب کھیل کود رہے تھے، تو ان کی جو دوست تھیں، چھوٹی بیٹی جو تھی ان کی لینڈ لارڈ کی، اس کو باتھ روم جانا کا ہوا کچھ، لیکن اوپر ایک واش روم کنسٹرکٹ ہو رہا تھا، تو وہ وہاں چلی گئی کہ نیچے کون اترے۔ اب بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ایک واش روم چلی گئی اور یہ اپنا کھیلتے رہے، اور اندھیرا ہونا شروع ہو گیا اور وہ واپس نہیں آئی، تو یہ دونوں اس کو آواز دیتے ہوئے گئے کہ مطلب کہاں رہ گئی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ ایک طرف اس واسا والی سائڈ پہ خالی مطلب جگہ پہ موو کر کے کھڑی ہوئی تھی، اور کچھ کر نہیں رہی تھی، بس کھڑی ہوئی باہر دیکھے جا رہی تھی۔ ان کو حیرانی ہوئی کہ اتنی دیر سے یہ اندر باتھ روم میں کیا دیکھ رہی ہے، اور یہ نے آواز اس کو دی تو وہ گر گئی، مطلب بے ہوش ہو کے گر گئی، اور یہ دیکھتے یہ ڈر گئے، انہیں چیخنا شروع کیا، سب لوگ آ گئے اور پھر اس کو نیچے لے کے جانے لگے، تو اس نے عجیب مطلب حرکتیں شروع کر دیں، آنکھیں اس کی سب اوپر کی طرف چلی گئیں، مسکرانے لگی، ہاتھ پیر اس کے مڑنے لگے عجیب طریقے سے۔ اب بہرحال وہ نیچے لے کے اس کو کسی کمرے میں گئے اور سب کو باہر نکال دیا، اندر کچھ چلتا رہا سلسلہ، پھر کوئی خاتون ایک آئیں باہر سے الگ سے، وہ اندر گئیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی ٹھیک ہو کے اس کمرے سے نکلی، اور پھر جب وہ آنٹی باہر نکلی تو ان کو عجیب طریقے سے، یعنی کہ لکھنے والے کو گھور کے چلی گئیں، اور ان کو پھر سمجھ میں نہیں آیا۔ 2 دن تک تو اس بچی کو گھر سے نہیں نکلنے دیا، پھر 2 دن کے بعد وہ پھر کھیل کود کرنے کے لیے نکلتی تھی اور اوپر نیچے جاتی تھی، لیکن سارے بچوں سے وہ صحیح بات کرتی تھی، انہیں وہ اوائڈ کرتی تھی۔ یہ کچھ ان کو عجیب لگا۔ پھر کچھ دن کے بعد اس نے جب آہستہ آہستہ ان سے بات شروع کی، تو انہوں نے پھر پوچھا کہ مطلب وہاں کیا ہوا تھا، کیا سلسلہ تھا، تو اس نے بولا جب میں واش روم گئی تو وہاں ایک بلیک ڈریس میں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی بڑے بڑے بالوں کے ساتھ، اور اس کو دیکھ کے میں نے چیخ مارنی کی کوشش کی، لیکن میری آواز نہیں نکلی۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ اب کہتی ہے میری آنکھ کھلنے لگی جب، تو ایک بڑی تیز روشنی سی تھی، اور اس میں کوئی ایک آدمی تھا جس کا چہرہ نظر نہیں آیا، اور پھر ایک عورت آئی اور اس آدمی کا شکریہ ادا کیا، اور وہ آدمی جو تھا غائب ہونے سے پہلے وہ تمہارا نام لے کے گیا۔ اس کے بعد سے وہ مجھے ماما نے وغیرہ نے منع کیا کہ اس سے ابھی بات نہیں کرنا۔ اب یہ اسٹوری انہوں نے جب اپنی والدہ کو بتائی تو وہ پھر ان کو اس دربار لے کے چلی گئیں، اور بولا کہ وہاں پہ چکر لگاتے رہا کرو۔ اب بات یہ کہہ رہے ہیں انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز کی، 2012 کی، یہ فری ہوئے تھے، نوکری بھی کرتے تھے، حالات کافی فائنینشلی ڈاؤن تھے، بقول ان کے صبح یہ لائر کو اسسٹ کرتے تھے، رات میں یہ کانٹیکٹ سینٹر میں کام کرتے تھے، ٹیوشن بھی پڑھا رہے تھے، اتنے برے حالات تھے، اور انٹر کے ایگزام دیے تھے۔ اب یہ ایگزام دینے کے بعد ان کے ساتھ دوستوں کے ساتھ پلان بنا، اور یہ لارنس گارڈن نام کی ایک جگہ ہے لاہور میں، وہاں گھومنے اپنے دوستوں کے ساتھ 3 دوست ان کی، اتھر، سنی اور یہ، چلے گئے۔ کہہ رہے ہیں واپسی گھومتے گھماتے یہ آ رہے تھے، اور لارنس والی جگہ سے کے ساتھ کوئی مزنگ کر کے علاقہ ہے، وہاں پہ ان کی اتھر جو دوست ہیں ان کی خالہ رہتی ہیں، تو ان کے بیٹے سے ملنے چلے گئے، اور اس طرح کرتے کراتے کھانا وانا کھایا، رات کے 10 بج گئے، اور پھر وہاں سے ایک شارٹ کٹ جو اتھر صاحب نے ان کو بتائی تھی اس سے آنے لگ گئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں وہ شارٹ کٹ جو تھی بیسکلی وہ لاہور ہائی کورٹ کی بیک سائڈ کا ایریا، جہاں پہ کافی شام میں سناٹا ہوتا ہے، تو اس ٹائم تو بالکل ہی ہو کا عالم تھا۔ چلتے چلتے ان کو تھوڑے فاصلے پہ ایک بکرا نظر آیا، بڑا خوبصورت سا، اور ان کو کیونکہ جانوروں کا شوق ہے تو یہ اس کو دیکھ کے مطلب بڑھ رہے تھے اس کی طرف۔
تو ان کے ساتھ میں جو ان کے دوست سنی تھے تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ تو ایک گھوڑا نظر آ رہا ہے مجھے، جو کہ ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ تم کیا بات کر رہے ہو، ایک بکرا ہے؟ تو وہ کہہ رہے نہیں، گھوڑا کھڑا ہوا ہے اور وہ ایسا ہے اور ویسا ہے، بڑا اچھا صاف ستھرا سا۔ تو یہ دونوں آپس میں جب بات کر رہے تھے تو تیسرے صاحب نے بولنا شروع کیا کہ یار مجھے تو ایک فاصلے پہ خاتون نظر آ رہی ہیں کھڑی بھی، وہ بھی لال کپڑوں میں۔ اب یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کو پاگل کہہ رہے تھے، سب کچھ کہہ رہے تھے کہ ایک دم سے انہوں نے نوٹس کیا کہ وہ قریب آ گئی، یعنی اطہر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت قریب آ رہی ہے ان کی، یہ دیکھ رہے ہیں کہ بکرا قریب آ گیا، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھوڑا ان کے قریب آ رہا ہے۔ اب یہ ایک عجیب سلسلہ تھا، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ذہن میں جو ہے وہ دعائیں کچھ آنے لگیں، اور انہوں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کیوں آئی، کس لیے آئی، کوئی پتہ پجا نہیں، بس ایک دم سے آ گئی اور یہ اس کو پڑھنے لگ گئے، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو جو بھی چیز تھی وہ نظر آنا بند ہو گئی۔ انہوں نے یہ بات کرنا شروع کی کہ وہ بکرا وغیرہ وہ کہاں چلا گیا، وہ تو غائب ہو گیا، جس پہ ان کے دوستوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور وہ بھاگ رہے ہیں اور یہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور چیختے ہوئے اس طرح بھاگتے بھاگتے یہ سنی صاحب کے گھر میں جا کے دونوں پہنچے۔ دروازہ وہاں پہ مطلب کہ وہ رکے، پھر اندر گھسے، یہ ان کے پیچھے گھسے، اور اندر جا کے وہ دونوں گر گئے۔ شور مچ گیا، سنی صاحب کے گھر والے آ گئے، انہیں نے فون کر کے اطہر کے گھر والوں کو بلا لیا، وہ چلے گئے، اور وہ دونوں لڑکے کافی تیز بخار میں 3-4 دن کے لیے مبتلا ہو گئے۔ ٹھیک ٹھاک ہونے کے بعد، کیونکہ یہ تینوں بہت قریبی دوست تھے، گھر آنا جانا سب کچھ تھا، تو پھر یہ ملے تو انہیں نے پوچھا بھائی کیا پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے، وہاں تو کچھ نہیں تھا، سب ٹھیک تھا، ریلیکس والا سین تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پیچھے اطہر صاحب کہتے ہیں کہ وہ لڑکی پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی تو میں بھاگنے لگا، جب پلٹتا تھا تو وہ بالکل مجھے پکڑنے والی ہوتی تھی، اور دوسرے صاحب کہتے تھے کہ میرے پیچھے وہ گھوڑا آ رہا تھا جو کہ قریب آئی جا رہا تھا، اور میں اس سے بھاگنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، اور دونوں حیرت میں یہی پوچھ رہے تھے تمہیں کچھ نظر نہیں آیا؟ جس پہ یہ بار بار بول رہے تھے کہ جو نظر آ رہا تھا میں تو دعائیں پڑھنا شروع کی اور وہ غائب ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بات رفع دفع ہوئی اور سلسلہ چلتا رہا۔ بہرحال تھینک یو فار سینڈنگ دس اسٹوری، اور آگے بات کرتے ہیں۔ اگلی اسٹوری حمزہ کی ہے، اور حمزہ پنڈی سے لکھتے ہیں کہ یہ 2012-13 کی بات ہے، یہ 10-11 سال کے تھے، سب کچھ اچھا تھا، لیکن ان کے پیرنٹس آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے آہستہ آہستہ، اور اکثر یہ ہوتا تھا، اتنی انٹینسٹی ہوتی تھی، ان کی والدہ ڈائیورس کی باتیں کرتی تھیں، پھر معاملہ ٹھنڈا ہوتا تھا، لیکن پھر لڑائی ہوتی تھی، چلتا رہتا تھا۔ ایک دن اسی طرح نارمل سب چل رہا تھا، اور جو ہے وہ ان کی والدہ ایک دم سے ان کے والد بابا سے لڑنے شروع ہو گئی، اور ویسے تو وہ لڑائی کر کے کبھی کبھی اپنی بہن یا بھائی کے گھر ان کو لے جاتی تھیں، یہ چھوٹے تھے سب سے زیادہ، ان کی 2 بہنیں بھی تھیں بڑی ان سے، لیکن اس دفعہ انہوں نے ان کو لے کے تیار ویار کر کے کھانا کھلانے بیٹھ گئی۔ اب وہ کھانا ان کو عجیب طریقے سے کھلا رہی تھی، جو کہ سب گھر والے نوٹس کر رہے تھے، عجیب طریقے سے کھانے پہ پھونک مار مار کے ان کو کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، اور بیچ میں اتنا کچھ زیادہ ویئرڈ قسم کا یہ کہہ رہے سین ہو گیا کہ انہوں نے اپنی والدہ کے ہاتھ میں سے پلیٹ اور چمچہ لے لیا۔ انہوں نے لے تو لیا، لیکن ان کی والدہ اسی پوزیشن میں سٹک تھی، اور ایسے پھونک مار کے چمچ ہلا رہی تھی جیسے کہ ان کے ہاتھ میں پلیٹ چمچ ابھی بھی موجود ہے۔ سارے لوگ یہ دیکھ کے تھوڑا سا مطلب عجیب ہوئے کہ یہ کیا کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی والدہ اٹھیں اور انہوں نے چیزوں کو پھینکنا شروع کر دیا، اس پہ ان کے والد اور ان کے کزن جو کہ 20 سال کی عمر کے تھے ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن باقاعدہ وہ اٹھا کے ان کو پھینک رہی تھی۔ ایک رات اسی طرح سب بچے ڈر گئے، نیچے چلے گئے، تایا کہ ان کے مکس فیملی میں رہتے تھے تو نیچے چلے گئے، اور بہرحال کسی طریقے سے ان کو قابو کیا گیا، اور پھر وہ نارمل ہوئیں۔ ایک رات اسی طریقے سے ان کی ماں بابا کا پھر سے پھڈا ہوا، اور اتنے زیادہ ہونے لگے تھے، اب لوگ
परवाह नहीं करते थे, ज़्यादा कुछ सोचते नहीं थे, नॉर्मल होता गया। लेकिन ये कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि मामा इनकी किचन की तरफ गई तो मुझे जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए। ये कहते हैं मैं उनके पीछे गया तो उन्होंने एक छुरी उठाई हुई थी और अपने आप को काटने की कोशिश कर रही थी वो। तो इन्होंने उनका जाके हाथ पकड़ा और चीखना शुरू किया। इनके वालिद आए, बड़ी मुश्किलों से इनके हाथ में से छुरी निकाली और ये मामला सेट हुआ और मतलब ठंडा हुआ। अब ये सिलसिले काफ़ी अरसे चलते रहे, चीज़ें बढ़ती गईं, खराबियाँ बढ़ती गईं। इनकी वालदा सोते में से उठती थी तो उनके ऊपर जिस्म पे कट्स लगे हुए होते थे, अजीब हरकतें करती थीं, अपने आप को कमरों में बंद कर लेती थीं, पूरा दिन सोती रहती थीं और इस तरह के मामलात होते रहते थे। और जब कभी कभी जब ये कहते हैं कि वो पोजेस होती थी तो वो कहने लगती थी मुझे कोई बुला रहा है, और वो बैल्कनी की तरफ दौड़ लगाने लग जाती थी और उनको पकड़ा जाता था कि कहीं ये ऊपर से छलांग ना मार दे, और बार बार ये कहती थी कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। अक्सर ये होता था कि किसी दरवाजे वगैरह से हाथ लग के वो गिर जाती थी या फेंट हो जाती थी, बिकॉज कुछ दरवाज़ों पे जिस तरह एंट्रेंसेस पे लोग आयतें लगाते हैं, पढ़वाते हैं, फुकवाते हैं, ये सब चीज़ें करवाते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को बुलाया, आलिम वगैरह, लेकिन वो हर वक्त यही कह के चले आते थे कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा मसला, या हम इसका कुछ कर नहीं सकते, या ये बच नहीं सकती। लेकिन अगेन अल्लाह इज़ द बिगेस्ट प्लानर, और इनकी वालदा बहुत नमाजी परहेज़गार रही थी, तो शायद वो एक वजह है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हो सका। बहरहाल हालात ये हो चुके थे इनके कि इनकी अपनी वालदा को अकेला छोड़ नहीं सकते थे, कभी भी वो अपने आप को मारने की कोशिश कर सकती थी। और इवन वो नमाज़ पढ़ने खड़ी होती थी तो पढ़ते पढ़ते एकदम से जिब्रिश बोलना शुरू कर देती थी, और कभी कोई सूरह या आयत पूरी नहीं होती थी। एक आलिम आए जिन्होंने इनके ऊपर हाज़िरी करवाई, और जो भी चीज़ उन पे हावी थी वो आई बाहर, और उससे पूछगछ हुई तो उसने बताया कि इनका एक पुतला किसी कब्र में दफन है। इनके वालिद और इनके मामू गए और वो एक कब्र की वो ख़ास जगह को खोद के देखा तो वाकई एक पुतला निकला जिस पर इनकी वालदा की फ़ोटो भी लगी हुई थी और एक बाल और से बंधा हुआ था और कील लगी हुई थी। वो ये वापस लेके आए और उस आलिम ने इनको कहा कि कुछ जो भी उस पर हुआ था उस पर पढ़ा के उसको ख़त्म किया, और बोला कि शुक्र है आपने इसमें कुछ छेड़खानी नहीं की, क्योंकि फिर मामला और ख़राब हो सकता था। अब बहरहाल ये चीज़ हुई, और उसके बाद बुराई तो चलती रही कि ये हाल हो गया था कि ये अपनी वालदा के पास जाने से डर गए थे, और ये 2-3 साल तक ऐसा होता रहा कि ये इनके लिए सब नॉर्मल हो चुका था। और अक्सर कोई चीज़ जब इनकी वालदा को पोजेस करती थी और कहती थी कि तुम इनके वालिद को कि इसको तलाक दे दो वरना उसको मार देंगे या पागल कर देंगे, तो इनके वालिद कहते थे वो सब छोड़ो, तुम बताओ मेरा प्राइस बॉन्ड इस दफ़ा निकल रहा है कि नहीं। इस तरह मतलब कदर नॉर्मल सी हो चुकी थी ये सारा सिलसिला लेके। वे कहते हैं मैं छोटा था, बहुत सारी चीज़ें तो जहन से ही निकल गई, बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए, सब कुछ किया, लेकिन मामला हल नहीं हो सका। लेकिन कहते हैं क्या, बस अल्लाह की मर्ज़ी है कि खुद ही चीज़ें लोग सब कुछ आइडेंटिफाई सब कुछ हो गया, लेकिन चीज़ें खुद ही सही हुई हैं और सदी से अब इनकी वालदा ठीक हो चुकी हैं अल्लाह की मदद से, और अब सुकून की ज़िंदगी गुजार रही हैं। और किसी ने इन पे कुछ करवाया था जिसका ये नतीजा था। भूल तो ये नहीं सकते, माफ़ भी नहीं कर सकते, लेकिन अब वही बात है आखिर में रह जाती है कि इंसान ही इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाता है। तो ये था आज का जिनकास्ट, एंड थैंक यू फॉर वेटिंग एंड सपोर्टिंग एंड एवरीथिंग। और कोशिश है कि रेगुलर हों, बस थोड़ा सा इंसान बन जाए, अपने आप को वापस सेट कर रहे हैं सेहत वाइज एंड एवरीथिंग। बाकी डिस्कॉर्ड के चैनल है, उस पर आप डाल सकते हैं, कोई बात करना चाहे कर सकते हैं, स्टोरी शेयर करना चाहे उधर भी कर सकते हैं। कल लिंक एक फिर मैं डाल दूँगा, अपेरेंटली वो एक्सपायर हो जाता है कुछ अर्से के बाद, तो उस पर भी मैं नया ही हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ।
So this was episode 157, I guess. And with that said, پلیز ای میل کرتے رہیں, ڈسکارڈ پہ چیزیں بھیجتے رہیں, یا ای میل پہ کرتے رہیں, اسٹوریز بھیجتے رہیں, تاکہ یہ ٹینکروں کی آوازیں مجھے نہ سننی پڑیں اور ہم ایپیسوڈز بناتے رہیں. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.